नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमहुल्लाहु मा यशाअु व युस्बित सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है और जिस चीज़ को चाहता है बाकी रखता है। सब अल्लाह के इख्तियार में है। याद रखिएगा, बंदा मंसूबा अपनी अक्ल से बनाता है, प्लान बनाता है और बहुत सारे मंसूबे बनाने के बावजूद भी और अपनी अक्ल पे वो भरोसा करके बनाता है, अपने हालात पर भी भरोसा करके बनाता है। वो अपने हालात पर का जायज़ा लेकर समझता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत है कि जो मैं मंसूबा बना रहा हूँ उसमें कामयाबी हो जाएगी, और उस पर भरोसा भी करता है, उसे यकीन भी होता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला उसके मंसूबे पर पानी फेर देता है, उसे तोड़ देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के बहुत सारे मोड़ पर बंदों के सामने इस तरह इजहार फरमाता है कि बंदे, तेरी ज़िंदगी की, तेरे हालात की जो डोर है वो किसी और के हाथ में है, तेरे बनाने वाले के हाथ में है, ताकि बंदा आजिज़ी में रहे और अपनी हैसियत को पहचाने, अपने आप को पहचाने। तो अल्लाह तबारक व तआला गाहे बगाहे इस अंदाज से बंदे की ज़िंदगी में ऐसी मिसालें ला करके अपने वजूद का इजहार फरमाता है, ताकि बंदा डरे और अपने कदम को संभाल कर रखे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकशी करते हैं और वो बिल्कुल अल्लाह से बेखौफ होकर, और वो समझते हैं कि जो उनकी अक्ल है, जो उनका प्लान है, जो उनका मंसूबा है, वो मंसूबा ही वही कामयाब होगा। मगर हकीकत तो ये है कि मंसूबा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का ही कामयाब होता है। देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मंसूबा बनाया, प्लान बनाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कत्ल कर देंगे, और उसी मंसूबे से चले। लेकिन अब आप देखिए अल्लाह ने उनका मंसूबा कैसे फेर दिया कि सूरह ताहा की तिलावत सुनी और उसके बाद जो सर लेने गए थे, अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि यूँ कह लीजिए कि सूरह ताहा ने तैयब व ताहिर की बारगाह में पहुँचा दिया, हुजूर की बारगाह में पहुँचा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के मंसूबे को यानी हमेशा कामयाब होने नहीं देता। बंदे का मंसूबा उसी वक्त तकमील तक पहुँचता है जब उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी शामिल हो, इरादा नेक हो और अच्छा हो। अगर बातिल मंसूबा कोई लेकर चलता भी है, वक्ती तौर पर ये नज़र आता है कि वो कामयाबी है, लेकिन उसका नतीजा कामयाबी वाला नतीजा नहीं होता, बल्कि शिकस्त वाला नतीजा, ज़िल्लत वाला नतीजा है। मुमकिन है कि कभी कभी जो लोग ख़ुद मंसूबा, जो ख़ुद प्लान बनाते हैं, तो वो ये महसूस भी करते हैं कि हम अपने मंसूबे में कामयाब हैं। जैसे फ़िरौन ने समझा था कि वो कामयाब है, नमरूद ने समझा था वो कामयाब है। एक ज़माने तक हुकूमत की, इक़्तिदार किया, लोगों को दबा करके रखा, अपने जुल्म को आगे बढ़ा करके रखा, और अपने जुल्म के ज़रिए लोगों को जितना चाहा उन्होंने सप्रेस किया, दबाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम तर मंसूबे को इस तरह तोड़ दिया। फ़िरौन जो इतनी बड़ी ताकत को ज़ाहिर करता था, अल्लाह ने एक मच्छर से उसको मरवा दिया, और नमरूद को। और फ़िरौन जो अपने आप को बहुत ताकतवर ज़ाहिर करता था, उसे पानी में गर्क करवा दिया। नमरूद को मच्छर से और फ़िरौन को
پانی میں غرق کروا دیا، پانی میں وہ ڈوب گیا، تو اللہ نے اس کے یعنی پانی میں ڈال کر اس کے تمام تر منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، کامیابی وہی تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو اور جب اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر کرم فرمائی کرے۔ دیکھیے، اسی لیے انبیاء کرام اگرچہ کیسی بھی حالت سے دنیا میں وہ گزرتے رہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور لوگوں کے طعنوں سے گزرتے رہے، لیکن نتیجہ جو نکلا کہ کامیاب وہی رہے اور کامیابیوں سے اللہ نے انہیں ہمکنار فرمایا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے اگرچہ مصیبتوں کا شکار رہے، لیکن نتیجے کے طور پر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور آپ کے سامنے وہ انبیاء کرام کی جماعت کامیاب جماعت ہے، اور ان کے پیروکاروں میں اولیاء کرام کی جماعت بھی کامیاب جماعت ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی دیکھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر قبر میں بھی انسان کو جانا ہے، آگے محشر ہے، سوال جواب کے بعد جو ہے، قبر کے سوال جواب کے بعد پھر محشر کی جب زندگی آئے گی، میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ انسان ملائکہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا ہے، جنت و دوزخ کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ سب مرحلے بعد کے ہیں، یہ سب مرحلے بعد کے ہیں۔ انسان قبر میں جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد، پھر اس کے بعد یہ دوسری زندگی کا ایک اور سلسلہ شروع ہوگا، اور کچھ کا ہو گیا ہے، کچھ کا ہوگا۔ پھر آگے سب کے لیے قیامت کا دن ہوگا، دی ڈے آف ججمنٹ۔ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ جیسے ایک انسان سو رہا ہوتا ہے، سونے والا بادشاہ ہے، فقیر ہے، سوتے وقت کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی رعایا نہیں، کوئی سبجیکٹ نہیں، کوئی کنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جب سو رہا ہے تو سب ایک حالت میں ہے، لیکن جب اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد، جیسے بادشاہ جب سو کر اٹھتا ہے تو بادشاہ ہے، فقیر سو کر اٹھتا ہے تو فقیر ہے، اسی طرح سے جو رعایا سو کر اٹھتی ہے تو رعایا ہے، جس کا جو منصب ہے، جب وہ بیدار ہو جاتا ہے، جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ اس کا منصب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی جب موت کی نیند سوئے گا اور اس کے بعد جب اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے، اس کی اپنی حالت کیا ہے، اس کی اپنی حالت کا پتہ چلے گا۔ تو کل میدان محشر میں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، یہ کہہ کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فیصلے کا ایک دن رکھا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اور وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک کہ ظالمین کے لیے اللہ نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ظالم ہے کون؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی آیتیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یعنی اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، اسے بیان کیا جائے، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، اور منہ موڑنے کے بعد وہ گویا اس کو نہ قبول کرے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں انا من المجرمین منتقمون، کی یاد رکھو کہ یہ وہ مجرم ہیں، وہ کرمنلز ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی خود انتقام لے گا، میدان محشر میں لے یا دنیا میں لے۔ بہرحال میدان محشر میں تو ظالموں کے ساتھ بہرحال ایک سخت ان کی پکڑ ہے، سخت گرفت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آیت سے منہ موڑ لے، اللہ کی آیتیں، قرآن کی سارے جو سینٹنسز ہیں وہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی آیت کون؟ دیکھیے اللہ نے پریکٹیکلی اس کو واضح فرما دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو بلا کر کے اللہ کی طرف دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو اپوز کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب نے حضور کی مخالفت کی اور کہا اسی لیے تم نے بلایا تھا، ٹوٹ جائے محمد کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی، معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی قرآن کی آیت نازل فرما کر ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔
گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزنش فرمائی اور اس کی گرفت فرمائی کہ ابو لہب ہلاک ہوگا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے یہ وضاحت فرما دی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی پکڑ یقینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت ضرور فرمائے گا، یہ لازمی ہے۔ یہ آیت بالکل کھل کر کے وضاحت کر رہی ہے کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، میرے محبوب کی گستاخی وہ کر رہا ہے تو ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ یعنی گویا یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربک، اللہ کی کسی بھی آیت کو کوئی انکار کرے، منہ موڑے، تو وہ مجرم ہے اور اس کی پکڑ ہوگی، وہ ظالم ہے۔ مگر جو سب سے بڑی آیت ہے اس آیت کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، تو اب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور حضور کی تعلیمات، یعنی دنیا کے سب سے انوسنٹ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے سب سے بڑے مبلغ اعظم، اب اندازہ لگائیے کہ جس نے ساری انسانیت کو قانون دیا، جینے کا سلیقہ عطا فرمایا، اور اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یقیناً اس کی پکڑ ہوگی، اور دنیا میں تو ہوگی اور آخرت میں بھی لازمی طور پر ہوگی۔ یہ الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر مہلت دے تو مہلت کو حکومت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہیں، طاقتور ہیں، الگ الگ جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور اس طرح اپنے شر کو پھیلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شر کو کوئی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اللہ ان کی گرفت فرمائے گا، ان کی پکڑ کرے گا۔ اللہ کی ذات اپنے محبوب کے گستاخ کی ضرور گرفت کرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کی عزت کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ حضور کی اتنی شاندار تعلیم امت کے لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم فرمائی کہ یہ امت کیسی بھی خراب ہو جائے لیکن پورے انبیاء کرام کی جماعت میں کسی ایک نبی کی شان میں ادنا برابر بھی گستاخی کو سوچتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہی کامیاب، یہی مکمل تعلیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے اللہ جسے چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو باقی ہے انبیاء کرام کی ذات، اور جو ان کے پیروکار ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، وہی باقی رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔